जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं, खाकवानी पॉइंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नाज़रीन के जो मैसेज आते हैं हम उन पर पूरी कोशिश करते हैं बात करने की, ताकि आपको तफसीलन और आइन और कानून के मुताबिक आगाह किया जा सके। आज जो बात हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये एक हमारा टॉपिक जो है वो एक मरासला के ऊपर है। ख़त जो आलमी साजिश, इंटरनेशनल लेवल पर आलमी साजिश की गई है, जो मरासला आया है, तो बाज़ पॉलिटिशियन भी हैं और जो अवाम है वो इसको मजाक समझ रही है कि ये ख़त एक यानी वर्बली ख़त है, टेम्परेरी ख़त है, जिसकी वजह से लोग ये सीरियस नहीं है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मरासला जो ख़त है ये एक आलमी साजिश की गई है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आप अगर रवियन थोड़ा सा कर लें, आप फीडबैक में चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी ऐसे ही अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और उसको किस तरीके से, कैसे उसको उनके साथ क्या किया गया, तो वो सब आप लोग जानते हैं। इसी तरीके से वो वक्त जो है दोबारा रवियन हो रहा है, और इमरान खान साहब को भी ऐसे मरासला एक मिला है, जिसकी वजह से पहले तो अपोजिशन वाले ये समझते थे कि ये बिल्कुल मजाक है, कुछ है ही नहीं। अब जब उनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो ये जब मीटिंग की गई, इमरान खान साहब की तरफ से भी और शहबाज शरीफ की तरफ से भी, तो बाद में अभी ये मानने पर भी तैयार हो गए हैं कि वाकई मरासला है। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे। तो इसके लिए हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, और इस तरीके से इस चीज़ों को सामने रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, हम उस पे चंद ऐसे नुक्ते हैं जिस पे मैं नहीं बल्कि पूरी जो आवाम है, जो पूरी पाकिस्तानी है, वो सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं हमारी सुप्रीम से कि आया कि जो ये इन्होंने फ़ैसला दिया है क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हम चंद नुक्ते हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला नुक्ता ये है कि हमें क्या सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है पार्लिमान में? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको हुक्म या हिदायत या ऑर्डर पास कर सकती है पार्लियामेंट में? ये आइन और कानून में बिल्कुल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इसमें हमारे माहिर कानून क्या कहते हैं। अब जो फ़ैसला दिया गया है, इस फ़ैसले की नज़रसानी करते हुए हम ये कहेंगे कि आइन और कानून में कहीं ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कोई आर्डर या कोई फ़ैसला सादर करे। सबसे पहले तो ये है। और अगर मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, अगर जजों ने फ़ैसला दे दिया है, तो उसके बाद आइन और कानून क्या कहता है? सबसे पहले आइन और कानून जो इजाज़त दे रहा है वो ये है कि इस मुदाखलत के बाद जो फ़ैसला उन्होंने दिया है, जो अदम इत्माद की कार्रवाई के लिए जो है ना, इन्होंने फ़ैसला दिया है कि आप अदम इत्माद कर सकते हैं, आज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके बाद ये पांचों जजों के ऊपर क्या आर्टिकल 6 लगता है? अब आर्टिकल 6 की जो तशरीह है वो माहिर कानून बताएंगे कि आर्टिकल 6 की तशरीह क्या होती है। आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता, ये आगे माहिर कानून बताएंगे। और उसके बाद जो है इसमें आर्टिकल जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने आर्टिकल 5 के तहत रूल पास करते हुए ये कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो उनकी रूलिंग है वो आइन में दर्ज है। जो उनकी जो आर्टिकल 5 के तहत जो उन्होंने रूलिंग पास की है वो आइन में नंबर शुमार जो है उसका वो दर्ज है। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें सारी नज़रअंदाज करके आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो मुर्तकब हुए हैं, तो इसका कौन जवाब देगा? सबसे पहला नुक्ता तो ये है। अब दूसरा नुक्ते पे आ जाएं। डिप्टी स्पीकर साहब ने जो आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग पास की है, तो उस रूलिंग में जितने भी जजेस थे उन्होंने ना ही इन्वेस्टिगेशन की है, ना ही बग़ैर बात किए, बग़ैर प्रूफ के उन्होंने कोई ऐसा सवाल जवाब नहीं किया। ये दूसरा नुक्ता है जो आर्टिकल 5 के तहत। और आर्टिकल 5 क्या है? जब भी किसी मुल्क की आलमी साजिश मुलविस हो जाए, या शक हो, या मुदाखलत हो, या अभी इस चीज़ को, मुदाखलत को और साजिश को, ये दोनों को अलग अलग जो है ना रिमार्क्स दिए जा रहे हैं
کہ مداخلت اور ہے اور سازش اور ہے، اور بعض اوقات تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مداخلت ہوتی ہے وہ مداخلت جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں ایک یعنی بدماشی ہوتی ہے، کہ مداخلت جو ہے نا ڈائریکٹلی ہوتی ہے، سازش جو ہوتی ہے وہ چوری چھپے ہوتی ہے، کہ سازش اگر کسی کی کرے وہ چوری چھپے سازش کی جاتی ہے جس کو سازش کہا جاتا ہے، اور یہ مداخلت جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی میں اس میں انٹرفیئر ہو رہا ہوں یا آپ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو مداخلت اور سازش میں مختلف جو تجزیہ کار ہیں جو اس کا انالائسس کر رہے ہیں، تو اس میں اب دوسرے نقطے پر جو ہے آرٹیکل 5 جو ہے جہاں بھی عالمی سازش کی جاتی ہے تو اس پہ آرٹیکل 5 ڈپٹی اسپیکر اس پہ اپنا رول پاس کر سکتا ہے۔ اس نے اور رول پاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں آرٹیکل 5 کے تحت یہ رول پاس کرتا ہوں، تو جو بھی اس نے عدم اعتماد کا فیصلہ سنایا ہے تو اس کو رد کرتے ہوئے اپوزیشن والوں نے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ نے بغیر پروف کیے، بغیر بات کی سنوائی کرنا، بات کو پروف یعنی کہ مجھے کچھ یعنی کہ جو کوئی بھی ثبوت چاہیے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کی سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں مداخلت ہی نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ جب پارلیمنٹ میں مداخلت ہی نہیں کر سکتا تو وہ فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ جب آئین اور قانون کے مطابق جب پارلیمان میں مداخلت نہیں کر سکتا تو وہ فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ جب آپ کے سائلین وہ پارٹی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، جب یہ بات ہو رہی ہے عالمی سازش کی، یا جو بہت بڑا ایجنڈا ہوتا ہے، جب بہت بڑا یہ کہیں پرابلم ہوتا ہے عالمی انٹرنیشنل لیول پر، تو یہاں پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو چاہیے اگر ان کے سائلین میں سے کوئی رشتہ دار موجود ہے یا ان کے گھر کے افراد موجود ہیں یا ریلیٹیو کوئی بھی ہیں، تو آپ اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ اس کیس کو ہینڈل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں آپ کی خاندانی وابستگی جو ہے نا شامل ہو جائے گی، یا جیسے ابھی ہوئی ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ یکم اپریل 2020 کو جب عدم اعتماد کی درخواست دائر کی گئی کہ اس کارروائی کو روکا جائے، تو سپریم کورٹ نے پارلیمان کو یہ حکم صادر کیا ہے کہ ہم اس میں ہم اختیارات نہیں رکھتے اور ہم اس میں مداخلت بھی نہیں کر سکتے، یہ آرڈر پاس کیا تھا سپریم کورٹ نے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب یہ حکم صادر کیا سپریم کورٹ نے، تو راتوں رات کون سی ایسی قانون کی شک ظاہر ہو گئی ہے، یا وہ ایک با اختیار ہو گئی ہے شک، جس پہ جو ہے نا از خود نوٹس خود لیا ہے اس عدم اعتماد کا سپریم کورٹ نے۔ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے، عوام پاکستان کی جو عوام ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ جب 1 اپریل 2020 کو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب اپوزیشن والوں نے درخواست دائر کی ہے عدم اعتماد کی، تو انہوں نے فوراً از خود نوٹس لیتے ہوئے رات کے 12 بجے جو عدالتیں ہیں وہ کھولنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے، ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں، میڈیا کو الرٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں جو میڈیا والے ہیں یا جو سپریم کورٹ جنہوں نے پورے پاکستانیوں کو، پورے ملک کے عوام کو جو اندھیرے میں رکھا ہے، اس کا جواب تو آخر دینا ہوگا نا۔ تو آخر یہ چیز جو ہے، اور اس کو از خود اس کو رول بیک کر کے نوٹس لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو نمبر 6 یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کی شک ہے، اس کو جو صدر کی طرف سے جو ریفرنس دائر کی گئی ہے وہ ابھی تک پینڈنگ کیوں پڑی ہے؟ یعنی کہ جو عدم اعتماد کی رات کے 12 بجے عدالت کھلتی ہے، اور رات کے 12 بجے عدالت کھل کے وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، جبکہ ان کو اختیارات بھی نہیں ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق۔ اور دوسری طرف آرٹیکل جو صدر پاکستان ہے، جو صدر پاکستان کی طرف سے آرٹیکل 63A کی شک دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کو لٹکایا جاتا ہے، ابھی تک وہ پینڈنگ میں پڑی ہے۔ ہماری عوام جو ہے، پاکستانی عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ ابھی تک کیوں پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا؟ یہ جو منحرف ہوئے ہیں، یہ جو جتنے بھی
آئین اور قانون کو توڑتے ہوئے، آئین اور قانون کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے جو منحرف ہوئے ہیں، یہ ایک پارٹی سے ڈائریکٹلی دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں بغیر استعفے، بغیر انفارمیشن کے، تو یہ ان پر کیا لاگو ہوتا ہے؟ نااہلی ہوتی ہے جو بھی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی طرف اب پوری عوام، پوری پاکستان ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ 7ویں نمبر پہ سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ صدر پاکستان کے آرڈر کو رول بیک کرے، ٹھیک ہے نا؟ سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ صدر پاکستان کے آرڈر کو رول بیک کرے۔ اب وہ یا تو صدر پاکستان سے اوپر ہے سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا، یا تو صدر پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے ریفرنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس چیز کو زیر غور ہے اور یہ ہماری پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے۔ اب جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ بہت باشعور ہو چکی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ہم تمام پاکستانیوں کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کہ آیا کیا یہ جس طریقے سے قانون کی آئینی طریقے سے جو یعنی تذلیل ہوئی ہے، تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اب اس میں جو ہے نا عوام، اگر ہم صدر پاکستان کو دیکھا ہے تو سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کو، جو اگر پاکستان کے صدر چاہیں تو سپریم کورٹ کا جتنے بھی ہے وہ تمام فیصلوں کو برخاست کر کے اور وہ ریفرنڈم کرا سکتی ہیں، اور اس میں پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان چیزوں کا یعنی آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلے نہیں ہو رہے تو ایک عام آدمی بکری چوری کرتا ہے، مرغی چوری کرتا ہے یا تھوڑی سی چوری کر کے اس کی 2 3 سال یا 1 سال جیل میں وہ پڑا رہتا ہے، اس کی ضمانت تک نہیں ہوتی، تو کیا ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یا ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیا ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات اب انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے اپوزیشن کے لوگوں کو لایا گیا اور زبردستی بٹھایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے 70 سالہ میں سے یہ سیاہ دن ہوگا ہمارے لیے، اور ہم سیاہ دن کے طور پر اس کو منائیں گے۔ اور ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ انوالو ہوئی ہے پارلیمان میں، اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور وہ میڈیا جو جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ جو ہے نا 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے جن کو لفافہ صحافی کہتے ہیں، مجھے ان پر بے حد شرمندگی ہو رہی ہے، اور ان لوگوں پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے وہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے جو 5 جج ہیں، ان کو جو ہے نا صحیح فیصلہ دینا چاہیے، اور آنے والے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اس طریقے سے وہ تمام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ صادر کرتی ہے، کہ انہوں نے آرٹیکل 5 کے تھرو ڈپٹی اسپیکر نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ آئین شکنی کس نے کی ہے، قانون کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کون لوگ مرتکب کیے گئے ہیں، اس میں کون انوالو ہے، کیا قانون سازی دوبارہ کی جائے گی، یا اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کون سا ادارہ ہے جو اس فیصلے کو صحیح قرار دے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں ایک یکساں ہو کے ایز اے پاکستانی یکساں ہو کے ہمیں ایک اچھا سا فیصلہ کروانا چاہیے، اور ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم آج کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے، عوام سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ ایز اے پاکستانی ہو کے سوچیں، نہ کہ آپ پارٹی بیس پہ سوچیں، نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، JUI یا جو بھی ہے، یعنی آپ نے ایک ایز اے پاکستانی سوچنا ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی انوالومنٹ کر رہا ہے تو وہ ادارہ کس کا ہے۔ اور سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے، پاکستان کی جو عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو کس ادارے نے یا کس ایسی ہستی نے آرڈر دیا ہے کہ وہ رات کے 12 بجے جو ہے وہ عدالت کھولے۔ یہ جو ہے نا پاکستانی عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ پاکستانی عدالت جو 12 بجے کھلی ہے اس کو کس نے آرڈر دیا ہے، اور کس ہستی نے آرڈر دیا ہے، تاکہ وہ سامنے آئے
اور سامنے آ کے وہ سپریم کورٹ کا دفاع کرے یا سپریم کورٹ کے سامنے جواب دے۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے تمام سپریم کورٹ سے، تمام ججوں سے، کہ وہ پاکستان کے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح فیصلے کریں، تاکہ ہماری پاکستانی عوام کو یہ لگے کہ ہمارے جو چھوٹے کیس ہیں یا بڑے کیس ہیں، اور اتنے پینڈنگ کیس ہیں، ہم کافی سارے ہمارے وکیل صاحبان جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، ہم ان کو سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ کیس پڑے ہیں جو 1 منٹ سے پہلے جو ہے نا وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ختم کرنے کی بجائے انہوں نے یہ زبردستی جو ہے نا چور ڈاکوں کو مسلط کر کے پاکستانی عوام کے اوپر نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بجائے حالات کسی اور طرف جائیں، مزید خراب ہوں، پاکستانی عوام اب چپ نہیں رہے گی، پاکستانی عوام اب سڑکوں پر آ گئی ہے، اب وہ کہتی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور انصاف کے تقاضا یہ ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اور ہم اس چیز کا ضرور انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پاکستانی عوام کو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے ایسا لیڈر ہے جو ملک کے لیے اور ہمارے ملک کے مفاد کے لیے صحیح ہو، ملک کے دفاع کے لیے صحیح ہو۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔